अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन शहर पे मौजूद अगर मैं खुश आमदेद। क्या शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से नवाज शरीफ साहब मुतमईन हैं और क्या नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए हैं? ये एक सवाल है जो अचानक पैदा हो गया है और इस सवाल के पैदा होने की वजह है सुहेल वड़ाई साहब। सुहेल वड़ाई साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उनकी चंद रोज़ पहले लंदन के अंदर नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, जहाँ पर दोनों के अंदर बहुत तवील गुफ्तगू हुई। दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने अपने ख्यालात को शेयर किया। नवाज शरीफ साहब ने जो मुस्तकबिल का पोलिटिकल मंजरनामा है उसके बारे में गुफ्तगू की, जो उनके हालात रहे हैं माजी के अंदर उसके हवाले से बात की, पाकिस्तान वापसी के इम्कानात के हवाले से बात की और पाकिस्तान वापस आने के लिए जो वो एक बयानिया तश्कील देने जा रहे हैं उस पर बात की। और सुहेल वड़ाई साहब के साथ होने वाली चूँकि ये गुफ्तगू गैर रस्मी गुफ्तगू थी और नवाज शरीफ साहब का ये ख्याल था कि जनाब ये गुफ्तगू ऑफ द रिकॉर्ड है और सुहेल वड़ाई साहब इसको जाकर किसी जगह पर बयान नहीं करेंगे। लेकिन सुहेल वड़ाई साहब पाकिस्तान आने के बाद उन्होंने शाहजेब खानज़ादा साहब के शो के अंदर कल रात ये जो उनके साथ गुफ्तगू का कुछ हिस्सा पब्लिक कर दिया, जिसके अंदर उनका ये कहना था कि जनाब ये जो हैं नवाज शरीफ साहब, ये शहबाज शरीफ साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब दोनों की कारकर्दगी से खुश नहीं हैं, मुतमईन नहीं हैं और वो इस बात पर भी मोतरज़ हैं कि जनाब आपने ये हुकूमत क्यों ली। आपको तो चाहिए था कि आपने इमरान खान को बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद आपको इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए था। अगर आप इंतखाबात की तरफ चले जाते तो हम पर ये जो बोझ आया हुआ है ये बोझ हम पर ना आता और इमरान खान को ख़ुद अपनी ही कारकर्दगी का जवाब भी देना पड़ता और वो अपने ही बयानिए के दबाव के नीचे आ जाते और हमारे लिए रास्ता आसान हो जाता। लेकिन ये जो तौक आपने पहन ली अपने गले में, इसके नतीजे में बहुत ही ज़्यादा दुश्वारियाँ पैदा हो गई। जो सुहेल वड़ाई साहब हैं उन्होंने इस हवाले से कुछ गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू के बाद नवाज शरीफ साहब की तरफ से एक ट्वीट सामने आया जहाँ पर उन्होंने सुहेल वड़ाई साहब की बातों से एज सच वो जो एक पोर्शन है उससे लाताल्लुकी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि जनाब शहबाज शरीफ बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ मुल्की मीशत को संभालने की इस वक्त बहुत ज़्यादा तगोदौ कर रहे हैं और मेरा ये मानना है कि वो इंतहाई मुश्किल हालात में जो वो अनथक कोशिशें कर रहे हैं वो बारावर साबित होंगी और शहबाज शरीफ मुल्क को इमरान खान के पैदा करदा बहरान से बाहर निकाल लेंगे। अब ये जो एक सिचुएशन डेवलप हुई है सुहेल वड़ाई साहब की तरफ से गुफ्तगू और नवाज शरीफ साहब की तरफ से इसका इनकार, इससे इस बात की तरफ इशारा मिल रहा है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर वाक़अतन एक बहरानी कैफियत चल चुकी है। मुस्लिम लीग नून का एक हिस्सा कतई तौर पर शहबाज शरीफ साहब की तरफ से इक़्तिदार में आने, वज़ीर आज़म बनने, मईशत के हवाले से सख्त तरीन फ़ैसले करने और इस तरह के दीगर इक़दामात से ना सिर्फ नाला हैं बल्कि वो ये समझ रहे हैं, उनको इस बात का यकीनी हद तक गुमान हो चुका है कि अगर ये सिलसिला आगे बढ़ा तो फिर उसके बहुत ही ज़्यादा नुकसानात होंगे, क्योंकि नुकसानात वो सियासी कीमत अब भी अदा कर रहे हैं। लेकिन अगर इंतखाबात का कोई सीन बन जाता है, इंतखाबात के रास्ता कोई हमवार हो जाता है तो फिर उसके बाद तो कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचेगा और इमरान खान साहब बहुत आसानी के साथ ये जो है चीज़ों को स्टीयर कर सकते हैं। लिहाजा ये जो एक गुमगू की कैफियत मुस्लिम लीग नून के अंदर तारी हुई है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या नवाज शरीफ साहब वाक़अतन ये समझते हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब और शहबाज शरीफ साहब दोनों ही इस बहरान के ज़िम्मेदार हैं? इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक और ख़बर है जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो ख़बर है राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से। वफाकी वज़ीर दाखिला हैं आजकल अपने वो, और उनके ख़िलाफ़ गुजरात के अंदर उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हो गया। मुकदमा भी हो गया दहशतगर्दी का और ये ऐलान भी कर दिया गया है कि जनाब जिस तरह के जैसे ही ये पंजाब की हदूद में दाखिल होंगे इनको इस मुकदमे के अंदर गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। और वैसे भी इस वक्त दो और थानों में मोहतरमा मरीम नवाज़ और राना सनाउल्लाह साहब के ख़िलाफ़ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्तें दी जा चुकी हैं और ख़ुद चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साहबजादे चौधरी मुन्नस इलाही साहब ने इस बात का ऐलान भी किया है कि भाईजान हुण ज़रा ध्यान न लाना, इस वक्त पंजाब में दाखिला आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल पैदा कर सकता है। और ये वाक़अतन एक अजीबोगरीब सिचुएशन होगी कि वज़ीर दाखिला के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा हो जाए पंजाब में, साबिक़ वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का मुकदमा हो जाए इस्लामाबाद में। ये एक अजीब सी एक मेसी सी सिचुएशन बन चुकी है और ये जो दोनों मेरी नज़र के अंदर तो ये इनफैक्ट क्रॉस पर्चे हैं कि लड़ाई झगड़े के अंदर नहीं होता
عموماً دیہاتوں کے اندر، شہروں کے اندر دو لڑ لیتے ہیں، دو دوست لڑ لیں یا دو فریق ایک دوسرے کے مقابل آ جائیں، کسی سے دن ٹوٹ جائیں، کسی کی بانٹ ٹوٹ جائے، وہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف پرچہ درج کرا دیتے ہیں، دونوں حوالات میں چل جاتے ہیں۔ مزے کی بات ہے ایک ہی حوالات میں بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد جو گیو اینڈ ٹیکس ہوتے ہیں، جو تھانے کے اندر جرگے بیٹھتے ہیں، وہاں پہ جو جا کے جو ثالثی کی کوششیں ہوتی ہیں، اس کے نتیجے میں یہ جو دونوں پرچے ہیں یہ خارج ہو جاتے ہیں اور فریقین ایک صلح نامہ، ایک راضی نامے پر دستخط کر دیتے ہیں۔ اسی قسم کی، اسی ہی پولیٹکس کی اس وقت پاکستان کے اندر جو رواج ہے وہ مجھے پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایک جگہ پر پرچہ ہوتا ہے، دوسری جگہ پر اس کے لیے کراس پرچہ کرانے کی جو ہے وہ بات چیت شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب اور پی ڈی ایم کی دیگر قیادت کے خلاف علی امین گنڈا پور صاحب کی درخواست کے اوپر اسسٹنٹ کمشنر ڈی آئی خان نے جو مقدمہ ہے وہ درج کر لیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب پر، شہباز شریف صاحب پر، نواز شریف صاحب پر، مریم نواز صاحبہ پر اور آصف علی زرداری صاحب پر۔ اور انہوں نے کہا جن بھائی جان تسی بھی آؤ، اب اگر آپ کے پی کے کی حدود میں آئے تو آپ کے خلاف بھی مقدمہ درج ہو جائے گا۔ ایک عجیب و غریب سی سچویشن ہے۔ قطع نظر اس بات سے، میں کل سے اس بات کا بارہا اظہار کر رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان ایک بحرانی کیفیت کا شکار ہے۔ معیشت اس وقت بالکل فارغ ہو چکی ہے۔ جنوبی پاکستان سارے کا سارا سیلاب میں ہے، بلکہ آج تو وہ جو دریائے کلام کے اندر جو سیلاب آیا ہے اس نے تو بالکل ہی جو صورتحال ہے اس کا، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ جو ہوٹل بنے ہوئے تھے دریائے کلام کے کنارے وہ گر گئے نیچے۔ اتنے خوفناک سیلابی ریلا آیا کہ سوات کے اندر، منگورا کے اندر پانی چلا گیا۔ اس قسم کی دیگر چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اس بات سے قطع نظر کہ جناب یہاں پر جو پلاننگ کی گئی تھی وہ بہت ہی زیادہ غیر مؤثر تھی۔ دریاؤں کے اوپر، دریاؤں کے راستے کے اوپر تعمیرات کرنا، بنیادی طور پر انفیکٹ دریاؤں کا راستہ روکنے کے مترادف، جب دریا میں پانی آئے گا اس نے کسی نہ کسی جگہ پہ تو گزرنا ہے، اس نے اپنا کوئی نہ کوئی راستہ تو بنانا ہے، اور وہ اپنے طے شدہ راستے سے جب گزرے گا تو اس کے راستے میں جو جو رکاوٹ آئے گی وہ اس کو بالکل ہی تباہ و برباد کر دے گا۔ لیکن ستم یہ ہے کہ اس وقت مشکلات کا، مصیبتوں کا اندازہ نہیں ہے۔ آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ پاکستان کا جو تمام تر اس وقت دار و مدار ہے وہ ہمارے یہ جو زرعی معیشت ہے اس کے اوپر ہے، کیونکہ ہماری جو انڈسٹریل معیشت ہے وہ تو اتنا زیادہ رول پلے نہیں کر رہی، کیونکہ اس کے اوپر اس وقت بہت زیادہ ٹیکسز آ گئے ہیں، بجلی بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے، گیس بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے، لوگ یہاں سے اپنے اپنے انڈسٹری یونٹس بند کیے چلے جا رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں سیلاب کے نتیجے میں جو تباہی آئے گی، جو فصلیں تباہ ہوئی ہیں، جو کاٹن کراپ تباہ ہوئی ہے، جو سبزیوں کا بیڑا غرق ہوا ہے، دالوں کی فصلیں تباہ ہوئی ہیں، تو اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیں کہ آنے والے چند مہینوں کے اندر کیا حالات ہوں گے پاکستان میں۔ یہاں پہ تو کھانے کے لیے سبزی نہیں ملے گی، آٹا نہیں ملے گا، چاول نہیں ملے گا، یہ تمام دالیں نہیں ملیں گی، تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ پھر آپ کو یقینی طور پر امپورٹ کرنا پڑے گا۔ جب آپ امپورٹ کریں گے ڈالر آپ کو ادا کرنے پڑیں گے، ڈالر آپ کے پاس ہے نہیں، تو یہ ایک ایسی سچویشن ڈیولپ ہوگی جو ہم اس وقت جو میدانی علاقوں میں بیٹھے ہیں ہمیں شاید اس وقت اس صورتحال کا اندازہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم آج سے یہ چیزوں کو اگر اس طریقے سے اس تناظر میں دیکھیں کہ یہ اس وقت صرف وہ لوگ سیلاب میں نہیں بہہ رہے، آنے والے دنوں کے اندر ادھر تو شاید پانی اتر جائے، لیکن یہاں پر جو عذاب آئے گا، یہاں پر جو کھانے پینے کی اشیاء کا بحران پیدا ہوگا، اس سے باہر نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ لیکن ہماری پولیٹیکل قیادت آرام سکون سے بیٹھی ہے، کسی کو کس بات کا وہ جو ہے نہ ادراک ہے اور نہ ہی وہ اس بارے میں اب آگے سمجھنے کے لیے کوئی کوششیں کریں۔ اب اس تناظر کے اندر یہ مقدمے بازی اپنی جگہ پر، بیان بازی اپنی جگہ پر، لیکن حقیقتیں بالکل سامنے ہیں۔ اس سے کوئی بندہ اگر کبوتر کی طرح یہ سمجھے نا کہ میں آنکھیں بند کر لوں گا بلی مجھے نہیں کھائے گی، تو یہ جھوٹ ہے۔ بلی نے کھانا ہی کھانا ہے۔ یہ جو خطرات ابھی سامنے نظر آ رہے ہیں اس نے آنا ہی آنا ہے۔ اس صورت کے اندر اگر بندہ کو یہ کہے کہ جناب یہ تمام لوگ سیم پیج پر ہیں، تو یہ سیم پیج نہیں ہے۔ تو ہر بندے نے اپنی 1.5 اینٹ کی الگ سے مسجد بنائی ہوئی ہے اور وہ ادھر ہی موجود ہے۔ کوئی بندہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب اگر لندن میں بیٹھے ہیں تو کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ پاکستان کے حالات سے بے خبر ہوں گے؟ وہ وہاں پر بیٹھ کے مسلسل اپنی لوکل لیڈرشپ کے ساتھ رابطوں میں ہیں، اس کے اندر کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں کی جو فیڈ بیک ہے وہ ان کو مسلسل پہنچ رہی ہے، ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ جناب یہ جو حالات ہیں ان کے نتیجے میں مسلم لیگ نون کے بیانیے کو، مسلم لیگ نون کی پولیٹکس کو
بہت شدید نقصان پہنچ رہا ہے اور آگے مزید پہنچے گا، کیونکہ یہ حالات ٹھیک ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اگر آپ معیشت کو سنبھالنے کی کوشش کریں گے تو یہ جو قدرتی آفات ہیں یہ اس معیشت کے اندر جو بڑھوتری آپ لانے کی کوشش کریں گے اس کو کھا جائیں گے۔ جب یہ اس کو کھا جائیں گے تو پھر جو بحران ہے یہ تو آگے بڑھے گا نا، یہ پیچھے نہیں آئے گا۔ اور یہ جو پولیٹیکل پرائس اس وقت ہم بات کر رہے ہیں، یہ پولیٹیکل پرائس مزید ادا کرنی پڑے گی، اور یہی پوائنٹ آف کنسرن ہے اس وقت نواز شریف صاحب کا۔ اور نواز شریف صاحب نے بجا طور پر اگر وہ یہ کہتے ہیں نا کہ میں نے نہیں کہا، تو پھر بھی یہ ایک ایسی الارمنگ سچویشن ہے کہ انہوں نے اگر یہ بات نہیں کی تو ان کو یہ بات کرنی چاہیے۔ اگر وہ یہ بات نہیں کریں گے تو یہ بہت ہی زیادتی ہوگی۔ بلکہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ نواز شریف صاحب یقینی طور پر انہی لائنز پر سوچ رہے ہیں جس کا ذکر سہیل وڑائی صاحب نے کیا، کیونکہ کل عابد شیر علی نے جو ایک پریس کانفرنس کی تھی فیصل آباد میں، وہاں پہ وہ الیکشن لڑے، انہوں نے اس بات کا برملا اظہار کیا تھا کلیئرٹی کے ساتھ کہ جناب ہمارا مقابلہ اس وقت عمران خان صاحب سے نہیں ہے، ہمارا مقابلہ اس وقت بجلی کے بلوں سے ہے جو ہماری جان کو آ گئے ہیں۔ ہم حلقے میں نکل کے لوگوں کو منہ دکھانے کی اس وقت پوزیشن میں نہیں ہیں۔ اور مفتاح اسماعیل صاحب اپنے دفتر میں بیٹھے ہیں، ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہے۔ انہوں نے مفتاح اسماعیل کا باضابطہ طور پر نام لیا تھا اور انہوں نے ان کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا، اور انہوں نے واضح طور پر اس بات کا ذکر بھی کیا تھا کہ جناب اگر لوگوں کو ریلیف نہیں ملے گا تو میں لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو کر ان کے ساتھ مل کر حکومت کے خلاف احتجاج کرنے پر مجبور ہوں گا، اور یہ میں احتجاج کروں گا۔ یہ بندہ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے نواز شریف صاحب کی جلا وطنی کے دوران جو وقت ہے لندن میں ان کے ساتھ گزارا، ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے گزارا، ان کے ساتھ اجلاسوں میں شرکت کرتے ہوئے گزارا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ رشتہ داری بھی ہے، وہ قریبی عزیز بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب اور ان کے ساتھی جو لوگ موجود ہیں جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں حکومت کا طوق اپنے گلے میں نہیں ڈالنا چاہیے، وہ اب واقعتاً اس نتیجے پر پہنچنا شروع ہو گئے ہیں کہ نہیں، ہمیں یہ حکومت نہیں لینی چاہیے تھی، اور اس حکومت لینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پنجاب جو ہمارا جو بیس تھا، جو ہمارا ووٹ بینک تھا، وہ بھی ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اب نواز شریف صاحب نے کیا کہا، کیا غلط کہا؟ میرا یہ خیال ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حالات ایسے نہیں ہیں جہاں پر ہم ایزی پالیٹکس کر سکے، اور حکومت اس وقت ایک میسی سچویشن میں ہے، نہ وہ لوگوں کو ریلیف دینے کی پوزیشن میں ہے اور نہ ہی وہ کوئی ایک ایسا بیانیہ بنانے کی پوزیشن میں ہے جو عمران خان صاحب کے بیانیے کا مقابلہ کر سکے۔ آپ اس بات کو مانیں یا نہ مانیں، عمران خان جو بھی بیانیہ بناتے ہیں وہ ہٹ ہو جاتا ہے۔ شہباز گل کی طرف سے جو باتیں کی گئیں قطع نظر اس پر کہ اس کے اوپر بات ہوتی، اس کانٹینٹ کے اوپر بات ہوتی جنہوں نے کیا، جو تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی اس پر بات ہوتی، عمران خان نے اس کے اگینسٹ ایک بیانیہ بنا دیا، اور وہ تھا شہباز گل کے اوپر تشدد کا۔ اور انہوں نے وہ تشدد کا ذکر اس حد تک کیا کہ جناب جوڈیشل کسٹڈی کے اندر تشدد کیا گیا، پولیس کسٹڈی کے اندر تشدد کیا گیا، فلاں کیا گیا، سیکچولی ابیوز کیا گیا، اس طرح کی انہوں نے باتیں کر دی۔ وہ جو اوریجنل کانٹینٹ تھا وہ پیچھے رہ گیا، اور پوری پولیس، پوری انتظامیہ، ہر ایک بندہ یہ چیخ کے کہتے رہے بھائی جان اسی انہوں ہاتھ نہیں لایا، لیکن ان کی بات کو کوئی بندہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہر ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ یار دیکھو اس کے ساتھ کتنا برا ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کاؤنٹر نیریٹو بلڈنگ کیپیسٹی ہے وہ عمران خان میں زیادہ ہے بنسبت اس موجودہ حکومت میں، اور وہ اپنی اس نیریٹو بلڈنگ کیپیسٹی کا بہت ہی حد تک فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ان کے پاس ایک سوشل میڈیا بریگیڈ بھی ہے جو ان کے نیریٹو کو نہ صرف لے کے آگے چلتی ہے بلکہ اس نیریٹو کے اوپر لوگوں کا مائنڈ میک اپ بھی کرتے ہیں، اور وہ بہت اچھے طریقے سے اپنی چیزوں کو آگے لے کے جا رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب کی طرف سے اگر یہ کہا جا رہا ہے تو یہ پورشن یقینی طور پر اس طرف توجہ کا جو ہے متقاضی ہے، قطع نظر اب اس بات کے جو دیگر کانٹینٹ ہے جس کے اوپر سہیل وڑائی صاحب نے بات کی ہے۔ نواز شریف صاحب نے اس کانٹینٹ کی کسی بھی صورت انہوں نے اس کی تردید نہیں کی، بلکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا سہیل وڑائی صاحب کا کہ مریم نواز کے حوالے سے وہ بہت مطمئن ہے اور وہ خوش ہے کہ جو میں کہتا ہوں مریم وہ کرتی ہے، اور سہیل وڑائی صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ جناب نواز شریف صاحب بہت جلد سپریم کورٹ کو اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر
ایک خط بھی لکھیں گے اور وہ ان کو بتائیں گے کہ جناب میرے ساتھ کس طرح کی زیادتی ہوئی ہے، بلکہ آج مختلف اخبارات میں اس حوالے سے خبریں بھی چھپی ہیں کہ نواز شریف صاحب نے اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ مشاورتی عمل کو مکمل کر لیا ہے اور وہ اب سپریم کورٹ کے اندر یا پاکستان کی دیگر عدالتوں کے اندر داد رسی کے لیے اب درخواستیں دائر کرنے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس ساری صورتحال کا کہ اگر نواز شریف صاحب عدالتوں میں ریلیف کے لیے، راداری ضمانت کے لیے، ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے، اپنے خلاف مقدمات کے اندراج کے لیے، مقدمات کے اخراج کے لیے اگر عدالتوں سے رجوع کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے اس وقت عدالتوں سے ریلیف ملے گا، لیکن اگر وہ ریلیف ان کو نہیں ملتا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کا مطلب یہ ہے، اس کا اظہار بھی جو ہے سہیل وڑائی صاحب نے کیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف نے ذہن بنا لیا ہے، اگر کوئی اور وہ ذہن یہ بنایا ہے کہ نواز شریف کا اگلا بیانیہ اسٹیبلشمنٹ نہیں بلکہ عدلیہ کے خلاف ہوگا۔ نواز شریف یہ بیانیہ بنائیں گے کہ عدالتوں نے ان کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ اب اس حوالے سے اگر وہ نیریٹو بنائیں گے تو کیا پنجاب کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کے اندر تبدیلی آئے گی؟ نواز شریف صاحب کا اپنا نیریٹو تو آگے یقینی طور پر بڑھے گا، لیکن یہ نیریٹو عمران خان کے نیریٹو کے مقابلے میں آ کر زیادہ دیر کھڑا نہیں ہو پائے گا۔ یہ حقیقتیں ہیں قطع نظر کہ جو فیکچول پوزیشنز کیا ہے۔ نواز شریف صاحب کے خلاف کیس پاناما پہ چلا، نکالا اقامہ پر یا بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر، جج ارشد ملک صاحب کے مرحوم کے جو ویڈیو ہے اس کے اندر جو باتیں بتائی گئیں وہ حقائق سے کس حد تک مطابقت رکھتی ہیں یا مطابقت نہیں رکھتی۔ اسی حوالے سے جو رانا شمیم صاحب تھے جی بی کے چیف جج، ان کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ، یہ وہ چیزیں ہیں جو چل رہی ہیں، ان کے اوپر ابھی تک کسی بھی جگہ پر گفتگو نہیں ہوئی، ان معاملات کی سماعت نہیں ہوئی۔ اب اگر ان تمام ایشوز کو ایڈریس کیا جاتا ہے، ان تمام ایشوز کو ٹیک اپ کیا جاتا ہے، ان کی بنیاد کے اوپر فیصلے کی استدعا کی جاتی ہے تو پھر پکچرز کو تھوڑی سی آپ کو تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، لیکن اس کے لیے عدالتوں کے سامنے رجوع کرنا پڑے گا اور اسی لیے نواز شریف صاحب نے یہ جو قانونی اپنے ماہرین ہیں ان کے ساتھ گفتگو بھی کی ہے اور ان کو اپنے ساتھ انگیج رکھنے کی بھی جو انہوں نے کوشش کی ہے وہ بھی سامنے ہے۔ دوسری جانب یہ بھی سوال ہے کہ نواز شریف صاحب کی طرف سے سہیل وڑائی کے اس بیان کے اوپر ان کو تردید کرنے کی کیا ضرورت پیش ہے؟ بات بڑی سمپل ہے کہ جو گفتگو انہوں نے کی تھی سہیل وڑائی صاحب کے ساتھ، یہ ایک ذاتی حیثیت میں تھی گفتگو، اور سہیل وڑائی صاحب جتنے سینئر اور سیزنڈ جرنلسٹ ہیں وہ کوئی بات ایسی اپنی طرف سے کر ہی نہیں سکتے۔ میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، وہ اس طرح کی گفتگو کر ہی نہیں سکتے۔ وہ اگر ان کو کلیئرٹی کے ساتھ یہ بتا دیا جاتا کہ جناب یہ تمام جو باتیں میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں یہ آف دی ریکارڈ ہے تو وہ آف دی ریکارڈ ہی رہنی تھی، اس نے سامنے نہیں آنا تھا۔ لیکن اب اگر انہوں نے بات کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بات ان کے ساتھ ہوئی ہے، اور اگر بات ہوئی ہے تو انہوں نے یہ بات کی ہے۔ اب چونکہ دونوں بھائی ہیں، حقیقی بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں، لہٰذا پبلک کے اندر وہ یہ نہیں چاہتے نواز شریف صاحب کی ان کی طرف سے کچھ اس قسم کی بات سامنے آئے جہاں پر شہباز شریف کی پوزیشن آکورڈ ہو جائے، پارٹی کے اندر بھی اور پارٹی کے باہر بھی۔ لیکن جو خود اندر سے مسلم لیگ نون سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ بھی اسی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ جناب جو توقعات رکھی گئی تھیں شہباز شریف صاحب سے وہ پوری نہیں ہوئی، بلکہ یہ رائے تو اب خود حکومتی وزراء، وہ والے وزراء جو شہباز شریف صاحب کی کیبنٹ میں بیٹھتے ہیں، وہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یار غلطی ہوگی ساڈے کولوں، ہمیں حکومت کے اندر نہیں آنا چاہیے تھا، ہمیں انتخابات کی طرف جانا چاہیے تھا، اور اگر ہم انتخابات کی طرف چلے جاتے تو ہم نے اس وقت عمران خان کا صفایا کر دینا تھا۔ لہٰذا یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو پولیٹیکل لیڈرز کے مد نظر رہتی بھی ہیں اور مد نظر رہنی بھی چاہیے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعتاً نواز شریف صاحب عدالتوں سے ریلیف لینے کے لیے جو ہے ریلیف لینے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر کامیاب نہیں ہوتے تو پھر ان کا اگلا بیانیہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں بلکہ عدلیہ کے خلاف بنے گا۔ یہ سہیل وڑائی صاحب کی بات بالکل درست ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔